बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो तीन खबरें शेयर करनी है। 63A के समात के हवाले से आप लोगों ने मीडिया के ऊपर खबरें देख ली होंगी। मैं सिर्फ दो तीन पॉइंट रेज करूंगा, उस पर बात करूंगा। दूसरी खबर, इमरान खान डट गए और जितने पैगामात इमरान खान को पहुंचाए गए हैं उन्होंने उन पैगामात को मानने से इनकार कर दिया। जो मुतालबात उनके आगे रखे गए उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान ने वाज़िया तौर पर। तीसरी खबर कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध दिए गए हैं और इसके साथ नवाज शरीफ काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। इस बारे में जो है आपसे गुफ्तगू करूंगा। नाज़रीन, 63A के हवाले से आज समाअत थी। बैरिस्टर अली जफर आज अपने दलाइल उन्होंने पेश करने थे। सिर्फ 3-4 मैं पॉइंट दूंगा जिस चीजों पे बैरिस्टर अली जफर ने एतराजात किए और वो मुस्तरद कर दिए गए। उनमें एक उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बेंच पर एतराज है क्योंकि जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये बेंच तश्कील दी है वो गैर आईनी है। ऑर्डिनेंस को उन्होंने गैर आईनी करार दिया। मतलब यह है कि फुल कोर्ट उसका फैसला करे और जो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच बनाया वो गैर आईनी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 जजेस जो बैठे हुए हैं इसमें वो भी गैर आईनी है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं उनको ना बिठाना बेंच में ये भी गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनी खत के अंदर लिख दिया था कि मैं रिक्यूजल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो बेंच बनाया गया उस कमेटी की तरफ से मैं उस पर एतराज कर रहा हूं कि जब तक उस कमेटी का बनाए हुए बेंच पर फैसला फुल कोर्ट इजलास नहीं कर देता तब तक मैं उसमें बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। रिक्यूजल ना माना जाए, मैं इनकार नहीं कर रहा। तो जब ऐसा उन्होंने कह दिया तो फिर काजी फाइजा साहब को चाहिए था कि वो बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को मत बिठाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने तमाम सहूलतें फराहम करनी है तो उन्हें बिठाना पड़ गया। चौथा उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो उस पे आप पर भी एतराज है, काजी फाइजा साहब पर। तो काजी फाइज ईसा ने आज तमाम जो उनके एतराजात थे उनको मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद जो एक बात उन्होंने कही थी कल भी इमरान खान से, यानी कि आज वो इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं मुलाकात के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, साबिक वजीर आजम हैं और इमरान खान जो हैं वो आइन के बारे में बेहतर जानते हैं, मैं उनके मशवरे के बगैर जो है वो आगे नहीं चल सकता। तो काजी फाइजा ने पहले तो उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा जी आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा मुझे आपसे यही उम्मीद थी। खैर वो मामला चलते गए तो आखिर में जाके काजी फाइजा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कह दिया कि आप जी इमरान खान की इनकी मुलाकात आज रात या कल सुबह 10 बजे से पहले पहले करवा दें। अब एक चीज तस्लीम कर ली और बाकी एतराजात मुस्तरद कर दिए। नाज़रीन, यहाँ सीनियर रिपोर्टर जो मतीउल्लाह जान हैं, मतीउल्लाह जान ने एक बेहतरीन पॉइंट जो है वो रेज किया। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एतराजात मुस्तरद कर दिए हैं बैरिस्टर अली जफर के, और अगर ये तहरीरी हुक्मनामे के अंदर भी लिखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तरफ से, तो इन एतराजात के मुस्तरद किए जाने की बुनियाद पर बैरिस्टर अली इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बनाया गया बेंच है, वो बेंच जो भी हुक्मनामा जारी करेगा, जो भी फैसला जारी करेगा, उसको वो अपील में चैलेंज किया जा सकता है। नाजरीन, यहां अपील होती है किसी और बेंच के पास, नजरसानी होती है उसी बेंच के पास। तो अब इस जो एतराजात मुस्तरद किए बैरिस्टर अली जफर के, उनको बुनियाद बना के बैरिस्टर अली जफर इस फैसले को, इस बेंच के दिए गए फैसले को, यानी कि 63A के हवाले से जो भी फैसला करते हैं उसको बुनियाद बनाकर वो इसको अपील में लेके जा सकते हैं बैरिस्टर अली जफर। फिर उसके बाद बैरिस्टर अली जफर जब अपील में लेके जाएंगे तो फिर ये 5 रुकनी बेंच नहीं होगा, फिर वो दीगर जजेस होंगे। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि बैरिस्टर अली जफर आया इसको फैसला जारी होने के बाद इस फैसले को जो है हुक्मनामे को, इस बेंच के हुक्मनामे को, इस बेंच के फैसले को अपील में लेकर जाएंगे? ये अब आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा नाजरीन, इमरान खान को कल पैगामात भेजे गए थे कि आप 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज ना करें। तो इमरान खान जो हैं वो डट गए। उन्होंने कहा जी हर सूरत एहतजाज होगा। और अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने उन्हें तरीकाकार बताया कि आपने ये एहतजाज करना है और हर सूरत आपने बंदे लेकर जाने और डी चौक पहुंचना है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ऑलरेडी 6 अजला के अंदर
دفعہ 144 کا نفاذ کر چکی ہے، اور اس میں آج جس طریقے سے 6 اضلاع کے اندر کنٹینرز لگائے گئے اور پکڑ دھکڑ کی گئی، یعنی کہ تمام راستے سیل کیے گئے، تو اسلام آباد کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے کہا جی کہ 4 اکتوبر کو خیبر پختونخوا سے قافلے منظم انداز سے اسلام آباد پہنچیں گے اور وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، پولیس کا نقصان ہمارا نقصان ہے، مطلب پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کلیئر کہہ رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے نام پر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے جسے ہم ضرور استعمال کریں گے۔ وفاقی حکومت ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جبکہ عوام ان کے تمام اقدامات کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قائدین قافلوں میں نظم و ضبط اور طے شدہ لائحہ عمل کو یقینی بنائیں گے۔ نظم و ضبط، پرامن احتجاج، یہ سب کچھ انہوں نے کلیئر کٹ دوبارہ کہہ دیا، ایک ایک لفظ پر انہوں نے زور دے کر کہہ دیا، اور اس کی وجہ کیا کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ انتشاری ٹولہ انتشاری ٹولہ۔ اب ناظرین، حکومت کو چاہیے کہ انہیں احتجاج کرنے دے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ احتجاج ہوگا اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے، ان کا احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا، لیکن حکومت ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ انہوں نے تو میاں والی، بھاولپور، ملتان اور فیصل آباد ادھر ادھر جو ہے وہ احتجاج ہونا تھا، تو انہوں نے 6 اضلاع کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی، تو اسلام آباد کے اندر ریڈ زون میں کسی صورت بھی تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں کیا ہوتا ہے، تحریک انصاف کے کارکنان کس طریقے سے پہنچتے ہیں، آیا وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے کامیاب ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے، یہ اب پرسوں واضح پتہ چل جائے گا، یا عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں ہٹتے۔ ناظرین، لاسٹ میں نواز شریف صاحب نے آج جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے آج اسپیچ کی 24 منٹ کی، 23 سے 24 منٹ کی، اور میں نے بڑے غور سے ان کی اسپیچ جو ہے وہ 24 منٹ سنی۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کو آج کوئی اہم بات کر دیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے 3 تاریخ کو لندن جانا تھا اور ان کی ٹکٹ بھی ہوئی تھی، اور 2 دن پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کو لندن جانے سے روک دیا گیا ہے، اور آج وہی خبر سچ ثابت ہو گئی ہے، میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ ان کو روک دیا گیا کہ جب تک آئینی ترمیم پاس نہیں ہو جاتی آپ نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب بیچارے، حالانکہ 63A کا فیصلہ بھی ان کے حق میں ہو جانا ہے اور وہ خرید و فروخت کی منڈی کا بازار بھی گرم ہو جانا ہے، اب نواز شریف صاحب جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی 7-8 تاریخ تک، جب تک ان کا وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک نواز شریف صاحب کو باہر جانے سے اب رہے۔ اچھا، اب جو آج وہ اسپیچ کر رہے تھے 23-24 منٹ کی، تو میں نے پوری اسپیچ سنی، میں نے کہا ابھی یہ آئینی ترمیم اور آئینی عدالتوں کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہی کسی پیٹی باتیں کی پرانی کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو میرے پاس ہے، وہ تو ہمیں ظاہری بات ہے، پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہوں یا آپ ہوں، آپ کے خاندان کا وتیرہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیوز لوگوں کی بنا کے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور انہیں آپ نے پھر بلیک میل کرنا ہے یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جو آپ کے وہ غلیظ مقاصد جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ ویڈیوز اور آڈیوز اپنے پاس رکھتے ہیں، اس چیز کا تو سب کو پتہ ہے۔ نیکسٹ ناظرین، انہوں نے کہا جی کہ کے پی کی جو عوام ہے وہ بھیڑ بکری ہیں، اور جن کے پیچھے ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کہ کے پی کی عوام کو نواز شریف صاحب نے آج بھیڑ بکریاں کہہ دی ہے۔ اور یہ بھی نواز شریف پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے جب نواز شریف لندن سے پاکستان واپس آئے تھے اکتوبر میں 2023 میں، تو انہوں نے مینار پاکستان میں خواتین کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر اس کے بعد نومبر میں کوئٹہ میں گئے تھے، یہ بار کونسل میں انہوں نے وکلا کے اس کنونشن سے خطاب کیا تھا، وہاں بھی انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور تنقید کا نشانہ یہی بنایا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے جلسوں کے اندر ناچ گانا نہیں ہوتا، خواتین ناچتی نہیں ہیں، خواتین گانے نہیں گاتی، ڈھول دھمکے نہیں ہوتے، جبکہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ ڈھول دھمکے ہوتے ہیں اور وہاں خواتین ناچتی ہیں۔ میرے خیال سے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر خواتین گانوں پر ڈھول پر جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں یا ناچتی ہیں، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس پہ نواز شریف کے جلسوں میں، نون لیگ کے جلسوں کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے یا وہاں خواتین جو ناچتی ہیں وہ اس پہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہوں گے اور وہ ثواب دارین کا کام کرتی ہوں گی، یہ شاید ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور آج انہوں نے خواتین جو کے پی کی عوام ہے اسے بھیڑ بکریاں قرار دی ہے۔
اچھا نواز شریف نے پھر وہی پرانی ساری باتیں کرتے کرتے پھر جی وہ آئی ایم ایف کا جو ہے نا پروجیکٹ ہمارا وہ ہم نے تو الوداع کر دیا تھا. ہماری تو حکومت ہر دفعہ نکال دی جاتی ہے. مجھے کیوں نکالا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, وہ کہہ رہے ہیں بار بار. اور اس کے بعد آئی ایم ایف پروجیکٹ کے حوالے سے جو نواز شریف نے ٹوپی ڈرامہ کر رکھا ہے نا, پوری بلکہ نون لیگ کی قیادت نے ٹوپی ڈرامہ کر رکھا ہے. عوام کو سمجھ لیں کہ چیز سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے جی آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا, آئی ایم ایف سے ہم نے ختم کر دیا تھا. بھائی کس چیز کا ختم کیا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے, یہ کسی دن میں پراپر ایک ویڈیو بناؤں گا, اس کا پورا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ جو نواز شریف کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم نے پروگرام ختم کر دیا تھا. میں آپ کو بتا دوں جو لاسٹ پروگرام لیا تھا وہ 2013 میں لیا تھا. 2013 میں کس کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی حکومت تھی. اور اس کا کیا تھا 2016 کے اندر جو ہے وہ اس کا ان کی جو اس کے ساتھ قسط تھی وہ 2016 کو ختم ہوئی تھی. پھر 2017 کے اندر نہیں لیا, 2018 کے اندر الیکشن ہو گئے, اور اگر نون لیگ ہوتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو جانا پڑنا تھا. اور اگر یہ ختم کیا ہوتا پروجیکٹ تو پھر کیا وجہ تھی کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اور اس حکومت کے آتے ہی تمام جو یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی, سارے کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ آپ اس کے پاس جائیں, آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں, ڈیلے نہ کریں. اور بھائی اگر آپ اتنا اچھا کر کے گئے ہوتے نا, آئی ایم ایف کی قسطیں ختم ہوئی ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوتا, تو پھر آپ کے لوگ 2018 کے الیکشن کے فوری بعد عمران خان کو مشورہ نہ دے رہے ہوتے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. آئی ایم ایف اگر اس کے پہلے 2008 کے اندر جو لیا اس وقت حکومت تھی زرداری کی, اور 2011 تک جو ہے اس کی وہ لاسٹ قسط تھی. 2012 کے اندر پھر نہیں آیا, 2013 کے اندر آیا. 2013 سے 16 پھر 17 چھوڑ کے 18 میں الیکشن ہوئے, 18 کے اندر عمران خان نے نہیں لیا, ایک سال وہ لیٹ گیا, تو 2019 کے اندر جو ہے عمران خان کے اندر. تو پھر کس چیز کا ٹوپی ڈرامہ آپ عوام کو پاگل بنا رکھا ہے آپ نے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے ختم کر دیا ہمارے, اور عمران خان جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دوبارہ لے آیا. خدا کا خوف کر لیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی آخرت کو یاد کر لیں. آپ عوام کو ہمیشہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے. لاسٹ میں ناظرین ویڈیو لمبی ہو رہی ہے زیادہ, نواز شریف صاحب سے میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ آج یہ ہے نا 3 دفعہ کے وزیر اعظم یہ آج بات کریں گے کہ آئینی عدالتیں کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں. ایسے موقع پر جو جس طریقے میں کی جا رہی ہیں تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اس پہ آن بورڈ لیا جائے, اس کے بعد جا کے آئینی ترامیم ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب نے کسی قسم کی اس پر جو ہے وہ لب کشائی نہیں کی. کسی قسم کا انہوں نے نہیں کہا کہ آئینی عدالتوں کے اندر چیف جسٹس جو ہے وہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. کسی قسم کی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میرا بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے تمام جرنیلوں کو تاریخ کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا کہ جتنے جرنیل ابھی ادھر سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں ایک دن اور دوسرے دن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جرنیل صاحب آپ جو ہے نا ادھر سے اٹھ کے اگلے دن اس دفتر میں آ کے تشریف رکھیں, آپ کا دفتر تبدیل ہو گیا. تو وہ اس کی آخری ڈیٹ جو ہوتی ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلے دن جا کے نا ڈیوٹی اس دفتر میں نہیں جا کے کرنی, میں نے اگلے دفتر میں جا کے ڈیوٹی کرنی ہے. تو نواز شریف صاحب نے آج جو ہے نا اس پر بھی لب کشائی نہ کی کہ بھائی جرنیلوں کو کیوں اداروں کے اندر گھسیڑ رہے ہو آپ نے جو ہے وہ تمام ادارے جو ہیں وہ جرنیلوں کے ہینڈ اوور کر دیے. اور کون کر رہا ہے؟ وہ نون لیگ کی حکومت کر رہی ہے. نون لیگ کے نواز شریف کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ان کے بھائی شہباز شریف کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں, ویسے ہی خاموش رہے ہیں جیسے حکومت سے نکلنے کے بعد فیض حمید کو ٹارگٹ کیا, جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا, لیکن جس دن فیض حمید کا کورٹ مارشل کے لیے اسے گرفتار کیا گیا, اسے اریسٹ کیا گیا, فوج کی حراست میں گیا, تو انہوں نے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی, لیکن ایک لفظ انہوں نے اپنے منہ سے نہیں ادا کیا کہ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, دیگر جو ہیں وہ ان کو باجوہ کو بھی گرفتار کیا جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ صرف ٹوپی ڈرامہ عوام کو پاگل بنا رکھا ہے. اور ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے. وہ جیل میں جو بیٹھا ہے نا شخص 804, وہ پھر بھی بات نام لے لیتا ہے. یہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ منت ترلے کر کے آئے ہیں. 47 کی حکومت ہے, اسے پتہ ہے میری جو سیٹ ہے فارم 47 کی پیداوار ہے میری سیٹ, میں تو جیتا ہی نہیں ہوا, میں تو 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ سے ووٹوں سے یاسمین راشد سے جو ہے وہ ہارا ہوا ہوں. تو وہ کیوں بولیں گے؟ تو کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کی بھی ایکسٹینشن کی جائے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے بھی حق میں ہیں. بالکل انہوں نے اپنی زبان جو ہے نا وہ سیکھ کر رکھی تھی. صرف کیا مجھے کیوں نکالا کی رٹ لگا رکھی تھی. ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.